डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन थी, इनके कितने बच्चे थे, इनको किस जुर्म में जेल में डाला गया, अब इस वक्त वो कहाँ पर हैं और किन किन मराइल से वो गुजरी। 38 साल की उम्र में उन्हें एक जेल वाशिंगटन में डाला गया, उससे पहले उन्हें गजनी जेल में डाला गया, उससे 5 साल पहले की कहानी आज की मेरी इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अफगानिस्तान में फोर्सेस ने, अमेरिका फोर्सेस ने इनको एक छोटे बच्चे के साथ 2.5 मतलब किलोमीटर दूर सफर पर भेजा जाता है एक बस के ऊपर, और कहा जाता है कि तुम गजनी शहर शहर जाओगी और उधर एक मस्जिद, खालिद बिन की एक मस्जिद है, वहां तुम्हें तुम्हारी बेटी मरियम मिल जाएगी। हम वहां जाकर किसी को बताना नहीं कि तुम कौन हो और ये बच्चा एहसान अली है। तो कुछ घंटे वहां बैठ जाना, तुम्हारे पास खुद हमारे लोग आएंगे, तुम्हें तुम्हारी बेटी है तुम्हारे हवाले करेंगे और तुम पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाना। ठीक है जी। तो फिर इस उम्मीद से आफिया सिद्दीकी उस गाड़ी में बैठ जाती है उस एहसान अली के साथ, उस छोटे से बच्चे के साथ, 9 10 साल के बच्चे के साथ, कि शायद मेरी बेटी मुझे मिल जाए, बेटा तो मुझसे छीन चुका है। हालांकि वो साथ बैठा हुआ है एहसान अली दरअसल डॉक्टर आफिया ही का बेटा था। वजनी वो डॉक्टर आफिया सफर लंबा 250 किलोमीटर का तय करके वजनी शहर पहुंच जाती हैं, गजनी शहर पहुंच जाती हैं। गजनी शहर की बड़ी मस्जिद खालिद महमूद में एक मस्जिद में जाकर बैठ जाती हैं। वहां बैठकर वो इंतजार कर रही होती हैं, जोहर की असर हो जाती है, असर की मगरिब, तो वहाँ एक शख्स आता है। वो क्योंकि अफगानिस्तान का ये कल्चर नहीं था कि वहाँ औरतें सरेआम इस तरह बैठी रहें, वो उसे जरा कुछ अजीब सा फील हुआ, तो वो आगे आया, उसने आकर फारसी में बात की, क्योंकि अफगानिस्तान में फारसी बोली जाती है। लेकिन उस औरत को समझ ना आई, तो उसने पश्तो इख्तियार की, फिर भी समझ ना आई। तो वो कुछ अरसा पाकिस्तान में काम करता रहा था, तो उसने उर्दू में बात की तो समझ आ गई। तो डॉक्टर आफिया ने बताया, मैं डॉक्टर आफिया हूँ, मुझे अफगानिस्तान की जेल में रखा गया, अब मेरी बेटी मुझे वापस करने जा रहे हैं। तो उसने कहा, साथ ही मेरी खाला का घर है, आप यहाँ ना बैठे, ये गैर मौजू है, आप ऐसा करें कि मेरी खाला के घर बैठ जाएं, जब लोग आएंगे आपकी बेटी देने तो मैं आपको बुला लूंगा, तो मैं आपको बुला लूंगा इस तरह। फिर डॉक्टर आफिया ने कहा, नहीं मैं इस जगह से नहीं हिल सकती, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी यहाँ मुझे मिल जाएगी। तो ये सारे उसमें वो वहीं बैठकर इंतजार करती रही। इस सिचुएशन के अंदर एक मर्द मोमिन, उस मर्द मोमिन का नाम अजमल मोहम्मद था। ये प्रोफेशनल तौर पर कोई फिलासफर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ कोई जो है ना प्रोफेसर नहीं था, बल्कि ये एक अदना सा दर्जी था। ठीक है। उसने थोड़ी देर बाद जो है ना अफगानिस्तान के अंदर इनके ऑपरेशन चला। ऑपरेशन में क्या था कि बहुत सारी फौज इसके ऊपर पहुंच गई। वो मस्जिद के दरवाजे तोड़ती हुई अंदर पहुंची, पुलिस के अफसरान दरवाजे तोड़कर अंदर आए, अपनी और इस औरत के ऊपर अपनी बंदूक तान ली और एक निहत्ती औरत के ऊपर, मासूम बच्चे के ऊपर फारसी के अंदर तेज तेज कमांड में कुछ बोलना शुरू कर दिया और खुद ही कुछ कहते रहे। डॉक्टर आफिया को फारसी नहीं आती थी और उन लोगों को उर्दू नहीं आती थी। डॉक्टर आफिया उनको नहीं समझ सकती थी, वो डॉक्टर आफिया को नहीं समझ सकते थे। इस मौके पर खुदा का फरिश्ता ही कहे अजमल साहब, वो दर्जी, उसने आकर इंटेलिजेंस को बताया कि तुम जिस औरत को पकड़ रहे हो उसका कोई कसूर नहीं, वो पाकिस्तान से आई है, हाँ उसका ये कसूर है कि उसके पास वीजा नहीं है। तो इंटेलिजेंस ने वहाँ उस औरत की सारी तशवीश की, तो उन्हें पता चला कि सिवाय इस जुर्म के कि इस औरत के पास पासपोर्ट नहीं है और कोई जुर्म साबित नहीं होता। उन्होंने वो उसे अपने साथ ले गए, उन्होंने कहा कि हम जो है ना इसे सारी बयान लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ठीक है क्या करना है और क्या नहीं करना। इन औरतों ने जो है ना हजरत आफिया का बुर्का भी जोर से खींच लिया था, लेकिन वो मर्द मोमिन ने कहा कि हमारी सकाफत नहीं है, आप इसके साथ अच्छी तरह से पेश आए, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। असल में ये चाह क्या रहे थे, पाकिस्तानी हुक्मरान मुशर्रफ और अफगानिस्तान और अमेरिका वालों ने मिलकर ये साजिश चलाई कि हम जो है ना खबरों में, शाम की खबरों में चला देंगे कि एक निहत्ती औरत अपने बच्चे के साथ अफगानिस्तान में खुद कुछ धमाका किया, वो मस्जिद को उड़ाना चाहती थी और हमारी इंटेलिजेंस ने जाकर उस पर हमला करके कामयाब ऑपरेशन किया और उस औरत को मौके पर डेथ हो गई, या ऐसा ही कुछ बनाकर। हमें आज याद भी ना होता डॉक्टर आफिया कौन थी, कहाँ से थी और क्या थी। ये इनका सारा प्लान था, लेकिन जहाँ खुदा अपने फरिश्ते भेज देता है तो इंसान के सारे प्लान खत्म हो जाते हैं। वो दर्जी, वो अजमल दर्जी एक खुदा का फरिश्ता था, जिसने आकर इंटेलिजेंस को बताया कि ये औरत, ये जो कहानी आपको सुनाई गई है ये बिल्कुल गलत है, ये औरत किसी किस्म की खतरनाक नहीं है। तो अलकायदा ने डॉक्टर आफिया को लेके जाया गया जेल में, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उनको पता चला कि ये किसी बड़ी खतरनाक किस्म की खातून नहीं है, अलकायदा से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये कोई बड़ा वो नहीं चला रही, क्या कहते हैं, तालिबान को गाइड नहीं कर रही, ना मास्टरमाइंड किस्म की, ये तो आम सी एक डॉक्टर हैं। ठीक है। तो
یہ جو بھی کہہ رہی ہیں صحیح ہے، سوائے ان کے یہ جرم کے انہوں نے بغیر ویزا کے یہاں سفر کر رہے ہیں اور کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو واپس بھیج دیا جاتا، لیکن بڑی قاعدہ نے ان کو، القاعدہ جو ہے ان کی بڑی، وہ انہوں نے ان کو FIA کے حوالے کیا. اور یہاں سے ہمارے حکمرانوں نے مل کر، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان سے اس کو جو ہے نا افغانستان سے اس کو باہر ملک بھیجا گیا. اس سے پچھلی غزنی سے پچھلی تھوڑی سی کہانی میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ غزنی آنے سے 5 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، جو میں آگے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک PhD ڈاکٹر تھی. وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ایک ٹیکسی میں کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ تھی. نیت یہ تھی کہ اسلام آباد جائیں گی اپنے کام کے سلسلے میں. تو ان کے بچے ان کے ہمراہ تھے. تو ان کا بیٹا جو بڑا تھا، ان کے بڑے بیٹے کی عمر جو ہے نا، بڑے بیٹے کی عمر 6 سال تھی، بیٹی کی مریم کی عمر 3 سال تھی، اور چھوٹا سلیمان جو ہے اس کی عمر 6 ماہ کی تھی. ٹھیک ہے. تو راستے میں ان کے بڑے بیٹے احمد نے کہا کہ مما ہم ہر وقت جہاز پہ کیوں سفر کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ہمیں ٹرین پہ سفر کرنا چاہیے. ہم ریل گاڑیاں دیکھیں، کیونکہ میں کارٹون میں ریل گاڑیاں دیکھتا ہوں اور مجھے ریل گاڑیوں پہ سفر کرنے کا بہت شوق ہے. ابھی وہ یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ 3-4 گاڑیوں نے ان کی گاڑی پہ حملہ کر دیا، روکا. 3-4 گاڑیاں تھی، FIA اور خفیہ پولیس اور باقی سارے اداروں نے مل کے. اب ہوا کیا، انہوں نے جو احمد بچہ ہے اس کو ایک گاڑی میں ڈالا، مریم کو دوسری گاڑی میں ڈالا، اور ڈاکٹر عافیہ کو گھسیٹنے لگے. تو ان کی گود میں وہ چھوٹا بچہ سلیمان تھا، جو کہ جسٹ 6 ماہ کا تھا. تو آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ایک ماں جس کے اوپر ایسی سچویشن اچانک سے آ جائے، اس نے اپنے بچے کو زور سے سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا. اتنی زور سے ان انٹیلیجنس والوں نے اسے کھینچا. بقول احمد کے، احمد جو ان کا بیٹا ذرا سینسیبل تھا ماشاءاللہ، بڑا سارا تھا، بقول ان کے اس نے کہا کہ وہ سلیمان انہوں نے زمین پر زور سے جھٹکا. نعوذ باللہ، لگتا ہے اسی وقت اس کی شہادت ہو گئی تھی. لیکن ڈاکٹر عافیہ کو آج تک اس بات کی خبر نہیں کہ ان کا بیٹا سلیمان کہاں گیا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر عافیہ کو وہاں سے لے جایا گیا. 3 گھنٹے کی مسافت پہ انہوں نے جانا تھا اور انہیں پہنچا دیا افغانستان کی ایک جیل میں. ٹھیک ہے. افغانستان کی ایک جیل میں پہنچا دیا گیا. قصور کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں بتایا گیا. اب یہ نہ کہیں انکوائری کے لیے لے کے جایا گیا. یہ کوئی بھی ادارہ اس طرح نہیں کر سکتا، یہ کڈنیپنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا انہیں کڈنیپ کر کے پاکستان انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، ان کو لے جا کر ادھر افغانستان میں رکھا گیا. افغانستان میں جو ہے نا انہوں نے ان کے بیٹے کا نام، احمد کا نام انہوں نے چینج کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا کہ میرا نام احمد ہے اور میری ماں کا نام ڈاکٹر عافیہ ہے. اگر آپ نے ایسا کہا تو آپ کا جو ہے نا ختم ہو جائے گی. تم نے کسی کو نہیں بتانا کہ تم ڈاکٹر عافیہ کے بچے ہو. اور انہوں نے اس بچے کو مسلسل ٹارچر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جیل میں اس کو قیدیوں کے ساتھ، ایک جسٹ 6 سال کے بچے کو قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا گیا. ڈاکٹر عافیہ پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے. انہیں مینٹلی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طرح کے جو ہے نا سزائیں دی گئیں. ان کی جو ایک واحد کھڑکی ہوتی تھی زندان خانے کی، اسے کھول کر 2 مختلف بچوں کی چیخیں سنائی جاتی تھی، جس میں بچے بہت زور زور سے رو رہے ہوتے تھے. میں آپ یا ڈاکٹر عافیہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچے ڈاکٹر عافیہ کے تھے. ہو سکتا ہے وہ کسی کابل کی جیل میں کوئی سزاوار بچے ہوں، لیکن روز ڈاکٹر عافیہ کی کھڑکی کھول کر ان کو وہ آوازیں سنانا ان کے لیے اذیت ناک منظر تھا. تو ڈاکٹر عافیہ کو وہاں، جو ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی تھی مریم، وہاں امریکہ کے تعینات 2 ایک جوڑا جس کے بچے نہیں تھے ان کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ آج سے یہ بچی تمہاری ہے، اس مریم کا نام آپ لوگ فاطمہ رکھ لیں اور اس کی پرورش عیسائیوں کی طرح کریں گے. آج سے آپ کی بیٹی. اور تیسرے بچے کا کوئی پتہ نہیں. ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ مظالم بڑھتے گئے اور جب غزنی کی مسجد میں بھیجا گیا ڈاکٹر عافیہ کو، تو ان کے ساتھ جو بچہ بٹھایا گیا تو وہ ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا تھا. آپ میری اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ بیٹا ماں کو پہچان سکا اور نہ ماں بیٹے کو پہچان سکی. اتنا ذہنی طور پہ انہیں ٹارچر کیا گیا تھا کہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ نہیں جانتی تھی یہ میری ماں ہے، کیونکہ اس عرصے کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. اور اس بچے کو جب غزنی کے لیے روانہ کیا گیا تو ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ تو اسے جولائی کے مہینے میں ایسی جیکٹ پہنائی گئی، جبا ٹائپ پہنایا گیا، آپ سوچ سکتے ہیں، جس کی ہر جیب میں 3 سیب ڈالے گئے. یعنی کہ وہ بچہ تناؤ کا شکار ہو، وہ اپنی الجھنوں میں اس قدر الجھا رہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ سے بات نہ کر سکے. اور ڈاکٹر عافیہ کو کہا گیا کہ اس مسجد میں آپ کو آپ کی بیٹی مل جائے گی. اسی ذہنی کشمکش میں وہ اپنے بیٹے کو بھی نہ پہچان سکی، اور بیٹا اس جیکٹ کی اس میں اور اس کے ساتھ جو 5 سال سے تشدد
ہو رہا تھا مینٹلی طور پر، وہ اتنا ڈسٹرب تھا کہ وہ یہ بھی نہ بتا سکا کہ میں جو ہوں نا ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ واشنگٹن جیل میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر انہیں جو ایک وکیل تھے وہ ماہر فزکس تھے، ایک پروفیسر تھے، انہوں نے پروفیسریت چھوڑ کر وکالت کا امتحان پاس کیا، 100 درجنوں لوگوں کو اس نے ٹرینڈ کیا، اس نے 82 ایسے لوگوں کو مسلموں کو چھڑوایا جن کا جیل سے چھوٹنا ناممکن تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جو بلیک ہول سے بھی بندے کو باہر لے کے آتا تھا۔ بلیک ہول کا مطلب آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی جہاں بالکل امید بھی نہ ہو کہ واپسی کا کوئی راستہ ہے۔ یہ وہ واحد صفت انسان تھا جو وہاں سے بھی لے کے آتا تھا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر عافیہ کا کیس اسی کے ہاتھ میں آیا۔ جب وہ ڈاکٹر عافیہ سے ملا، ڈاکٹر عافیہ کے اوپر آپ کو بتاتی چلوں صرف ایک ہی کیس سامنے آیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ اس نے FBR والے بندوں کے اوپر فائرنگ کی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب ان کے وکیل نے شواہد اکٹھے کیے اور سارا کچھ فائلیں اسٹڈی کی تو بالکل کہیں سے بھی وہ نظر نہیں آتے تھے شواہد کے کچھ سچ ہے۔ جو انہوں نے بلٹ کے نشان بتائے تھے وہاں 2 کیلوں کے نشان تھے جو ہسپتال میں جیل کے اندر گھڑی لٹکانے کے لیے یا کسی کپڑے وغیرہ لٹکانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ تو گائز کوئی بھی شواہد سامنے نہ آیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنی پچھلی پوری داستان اپنے لائر کو بتائی کہ کس طرح اسے کراچی سے اسلام آباد جانے کے دوران اٹھا کر کابل پہنچا دیا گیا، کابل سے غزنی پہنچانے کے بعد آج واشنگٹن پہنچا دیا گیا۔ تو افغانستان پہنچے ان کے وکیل، 3 بار وہ افغانستان آئے اور مجاہدین سے ملا۔ جب وہ مجاہدین سے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بات کرتے تھے تو مجاہدین کے چہرے ڈاکٹر عافیہ کا نام سن کر سرخ ہو جاتے تھے کہ ہم مرد ہو کر اپنی بہن کو نہیں بچا سکے۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ عافیہ پاکستان کی بیٹی تھی، بلکہ ہر وقت وہ یہی کہا کرتے تھے کہ عافیہ ہماری بہن ہے اور ہم ان کی رہائی کروا کے رہیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل نے جب شواہد اکٹھے کیا افغانستان اور کابل کی جیل میں سے آ کر اور غزنی کے درمیان جو وہ اجمل نامی وہ جو درزی تھا اس سے سارے شواہد اکٹھے کیے تو اسے پتہ چلا جس دن ڈاکٹر عافیہ غزنی پہنچی تھی تو اس وقت ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، احسن نامی بچہ تھا۔ تو ڈاکٹر عافیہ یہ کابل والوں نے اس کا نام احسن رکھ دیا تھا، حالانکہ وہ ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا احمد تھا۔ تب یہ ساری باتیں جا کر ڈاکٹر عافیہ کی بہن کو پتہ چلی تو ان کے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تعلقات تھے، انہوں نے اپنے تعلقات کے بل بوتے پر حکومت نے بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ اپنے بھانجے کی تلاش میں نکل پڑی، احمد کی تلاش میں۔ جب وہ نکلی تو احمد کی تلاش انہوں نے جاری رکھی، بہت عرصہ تک وہ احمد کو تلاش کرتی رہی، بالآخر انہیں احمد واپس کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو احمد واپس آ گیا۔ اب وہ اس تلاش میں تھی کہ کسی طرح مجھے مریم مل جائے۔ اب مریم کس طرح ملے، پھر انہیں پتہ چلا، اسی وکیل نے بتایا کہ وہ وہاں 2 جو امریکی جوڑا تھا جن کی بے اولاد تھے انہیں دی تھی۔ اب وہ عیسائیت میں پل رہی ہے۔ 7 سال بعد وہ انہیں مل گئی۔ 7 سال کے بعد وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے مریم کی تلاش میں پہنچ گئی تو انہیں مریم نہ دی گئی کسی بھی حالت میں۔ آخرکار ایک دن وہ کراچی کی سڑکوں پر جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں، ایک لڑکی کے گلے میں پٹا ڈالا گیا جس پر اس کی آنٹی کا پتہ لکھا ہوا تھا سارا۔ تو آنٹی کے پتے پر آخرکار وہ پہنچ گئی۔ نہ اس بچی کو اردو آتی تھی، نہ اسلام کا کچھ پتہ تھا۔ احمد کے سامنے جب اس کی ماں اور آنٹی کی تصویر رکھی گئی FI والوں نے کہ واقعی یہ ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا ہے یا ڈاکٹر عافیہ کا وکیل جھوٹ بول رہا ہے، تو اس بچے نے ڈاکٹر عافیہ اور اپنی آنٹی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ جب وہ جانے لگے تو اس نے کہا انکل میں یہ تصویر رکھ سکتا ہوں؟ تو FBR والوں کے وہ جو ہے کان کھڑے ہو گئے، ضرور اس میں کوئی بات ہوگی، یہ بچہ کیوں رکھنا چاہ رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس پہ آ کر ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے کہا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے ہی صحیح احمد سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ جو ہی احمد اور ڈاکٹر عافیہ کی بہن کی ملاقات کروائی گئی تو آپ سب کو پتہ ہوگا پیار سے لاڈ سے ہم اپنی پھوپھو اور آنٹیوں کو کسی نہ کسی نام سے نک نیم سے بلاتے ہیں۔ تو جو ہی وہ بچہ آنٹی کی گاڑی میں بیٹھی تو اس بچے نے کہا آنی، تو دونوں بہت زور زور سے رونے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ احسن نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر عافیہ کا بیٹا احمد تھا، جس کو ڈاکٹر عافیہ کی باہمت بہن نے باعزت بری کروا لیا تھا۔ مریم کو اور احسن کو بری کروا لیا تھا۔ تیسرا بچہ بقول احمد کے وہ جب کڈنیپ کر رہے تھے تو اسی وقت شہید ہو چکا تھا۔ 3 بندوں کا ڈاکٹر عافیہ کی کیس میں بڑا اہم کردار ہے۔ سب سے بڑا اہم کردار وہ اجمل درزی ہے، اور وہ ڈاکٹر وہ جو وکیل ہے وہ ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ بتائیں کون ہے؟
میں آپ کے سب مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا کون ہے. میں نے تینوں بندوں کو یہاں نومینیٹ کیا ہے کہ کون سے 3 بندے تھے جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی بہت زیادہ ہیلپ کی. اچھا بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی ڈاکٹر عافیہ کو واشنگٹن کی جیل میں رکھا گیا. جب واشنگٹن کی جیل میں وہ پہنچی تو ان کی عمر 38 سال تھی. تو وہ وکیل روز ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, ان سے ان کی کیس کے بارے میں وہ کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. وہ پاکستان کے پیغامات انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ آپ کی قوم ڈاکٹر عافیہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے. وہ روز ہزاروں لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں اپنے جو یہ پن ہے کر دوں گی کمنٹ سیکشن میں کہ آپ ڈاکٹر عافیہ کو کس طرح میسج کر سکتے ہیں. ان کے وکیل کی جو ویب سائٹ ہے صرف ٹویٹر کے ذریعے آپ ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. پھر ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے بہت کوشش کے بعد 20 سال کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بہن وکیل کی مدد سے ڈاکٹر عافیہ سے ملنے گئی تو وہ ان کی بچوں کی تصویریں, ان کے لیٹر اور بہت سی پیاری یادیں ان کے پاس لے کے گئی. لیکن افسوس ایک کتوں کے عمل پہ بات کرنے والا, ایک کتوں کے حقوق پہ بات کرنے والے ملک نے سارا کچھ ڈاکٹر عافیہ کی بہن سے چھین لیا. اور بہت موٹے شیشے کے پیچھے سے ملاقات کا وقت وہ بھی 5 منٹ ملا. اس 5 منٹ کے اندر ڈاکٹر عافیہ نے اپنی بہن سے پوچھا میری قوم مجھے یاد کرتی ہے. اس نے اپنے بچوں کا پوچھا اور اپنی قوم کا پوچھا. ہم کیا بتائیں گے روز آخرت اپنے نبی کو, ڈاکٹر عافیہ کو؟ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ ہم پر تو نماز کی طرح جہاد فرض کر دیا گیا تھا. اس مسلمان بہن کو اس لیے پکڑا گیا تھا کہ وہ اسلام کے نام پر جوش سے بات کیا کرتی تھی, یعنی کہ تیار رہیں آپ اور ہم کس وقت اس ملک سے غائب ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو نظام ڈاکٹر عافیہ کے لیے تھا وہی ہم سب کے لیے ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میری آواز بھی نہیں نکل رہی اس لیے اللہ حافظ.